बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मतीन इकबाल भट्टी और आप देख रहे हैं क्रॉस फायर। भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान को धमकी दी गई है और ये कहा गया है कि पाकिस्तान को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा। साथ साथ ये भी कहा गया कि भारत ने जिस सब्र का मुजाहरा ऑपरेशन सिंदूर 1 में किया, इस दोबारा उस तरह के सब्र का मुजाहरा नहीं किया जाएगा और इस बार पहले से ज़्यादा बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ साथ ISPR की जानिब से भी भरपूर जवाब दिया गया और ये वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि पाकिस्तान जैसे एटमी कुव्वत को, एटमी मुल्क को इस तरह की धमकी देना ज़हनी कैफियत का एक अब नॉर्मल होना ज़ाहिर करता है। उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की कोई भी जारियत की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उसके साथ साथ ISPR की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह भी कहा गया कि एटमी कुव्वत को धमकी देने वालों को ये याद रखना चाहिए कि जब दो एटमी मुल्कों का टकराव होता है तो नुकसान दोनों जानिब बराबर होता है। उसके साथ साथ आज हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं मियां सफर रहमान साहब और उसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत अली तूर साहब और फायजा बुखारी साहिबा। गुफ्तगू का आगाज करेंगे ब्रिगेडियर साहब से। ब्रिगेडियर साहब, एक बार फिर से भारत की जानिब से उसी तरह की इश्तियाल अंगेजियां, उसी तरह की बयानबाजियां जो है सामने आ रही हैं, उसके साथ साथ ISPR की जानिब से भी भरपूर जवाब दिया जा रहा है। तो क्या कहेंगे, क्या एक बार फिर से जंग का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग का माहौल तो बनेगा अगर एक आर्मी चीफ दूसरे मुल्क को इस किस्म की धमकियां देगा और इस किस्म की बयानबाजी करेगा, खासतौर पर एक जमहूरियत के अंदर, तो ये बिल्कुल नतीजा अखज़ करना जायज़ होगा कि उसको अपनी हुकूमत की सपोर्ट हासिल है और अपनी हुकूमत के ईमा पर ही वो ये बोल रहा है। जो वो अर्जा सराई कर रहा है और जुबान दराजी कर रहा है, उसकी वजह यह है कि उसको हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि ऐसा करो। ये भारत की तरफ से एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना फेल है, ख़ास तौर पे इस सूरत हाल में जबकि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर वो तन्हाई का शिकार है। ईरान और अमेरिका के झगड़े में उसको बिल्कुल कोई रोल अदा करने के लिए नहीं मिला, दिया नहीं गया। ना ईरान ने ख्वाहिश की कि वो आए और सालिसी करे, ना अमेरिका ने ख्वाहिश की कि भारत इस मामले में आ जाए, और ना चीन और रूस ने उसकी तरफ देखा, बल्कि रूस ने तो उसको अभी हाल ही में, ये कल की बात है, कि उसको वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रैफिक कॉरिडोर जो है तजारत का, उसमें से भारत को बेदखल कर दिया और पाकिस्तान को शामिल कर लिया। और ये वो रास्ता है जो गवादर, चाबहार और फिर शुमाल की तरफ कैस्पियन और ब्लैक सी के दरमियान से होकर सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को पहुंचेगा और फिर वहां से वेस्टर्न यूरोप भी जाएगा। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो भारत के लिए खिफत का बायस है, परेशानी का बायस है। अब वो इस परेशानी में पाकिस्तान को धमकियां देकर अपने अवाम के सामने सस्ती शोहरत हासिल करना चाहते हैं कि एक तो उनके इलेक्शंस आ रहे हैं उसके लिए, और दूसरी बात यह है कि वो अवाम के सामने जो शिकस्त खाई थी उसकी खिफत मिटाना चाहते हैं। तो जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, वो अगर ज़मीनी कार्रवाई करेंगे या कोई भी फ़ज़ाई या बहरी कार्रवाई करेंगे तो उससे पाकिस्तान को तो बड़ा अच्छा मौका मिल जाएगा अपने जो मसाइल हैं उनको परमानेंटली, उनका मुस्तकिल हल निकालने के लिए। जो भारत का साजो सामान है वो जो हमारे काबू आएगा वो तो अलग बात है, वो तो छोटी बात है। बड़ी बात यह है कि हम कश्मीर का मसला भी हल कर लेंगे, हम सिंतास पानियों का मसला भी हल कर लेंगे जो भारत अब देने से इनकारी है, बल्कि जो हमारा हिस्सा था वो लेने पे तुला हुआ है। और इसमें भी उसको बैनुल-अक़वामी सतह पर हज़ीमत का सामना करना पड़ा है। अभी ये जो आर्बिट्रेशन अदालत ने फैसला दिया है कि उसकी तमाम कार्रवाइयाँ गलत थीं। अब जो कार्रवाइयाँ गलत थीं और उनके नतीजे में जो स्ट्रक्चर बन गए वो नाजायज़ हैं, और अगर वो जंग करेंगे तो पाकिस्तान की बिल्कुल हक बजानिब होगा उनको सफ़ाए हस्ती से मिटाने के लिए। और बाद में जो भारत के साथ होगी वो तो बात की बात है, वो पूरी दुनिया देखेगी। और ये बिल्कुल वाज़ेह बात है, भारत के साथ सिख नहीं रहना चाहते, भारत के साथ जो इनके बिल्कुल मशरिकी इलाके के अंदर 7 रियासतें हैं वो नहीं रहना चाहती। भारत से बांग्लादेश भी तंग है, भारत से ईसाई और बुद्ध और जैन भी तंग है, और तमिलनाडु के अंदर भी
علیحدگی کی تحریکیں ہیں, میزورام میں ہیں, منی پور میں ہیں, تو یہ تمام لوگ جو ہیں یہ بھارت سے نجات حاصل کر لیں گے اگر پاکستان کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانی پڑی, اور خاص طور پہ میدان جنگ کی ہزیمت اٹھانی پڑی تو بھارت کو اپنا وجود قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا. اور یہ جو پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی بات کر رہے ہیں یہ خود صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے, ان کے بارڈرز نئے بن جائیں گے, ان کا نقشہ چینج ہو جائے گا, اور وہ ہونا بھی چاہیے ویسے, کیونکہ انہوں نے جنوبی ایشیا میں جو اودھم مچا رکھا ہے, کبھی کسی کو دھمکیاں دیتے ہیں, کبھی کسی کے علاقے کے اندر شورش اور فساد برپا کرتے ہیں, دہشت گردی کرواتے ہیں, پاکستان کے اندر افغانستان کے ساتھ ملاپ کر کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کارروائیوں کی جو سپانسرشپ ہوتی ہے وہ بھارت کر رہا ہے, اور یہ سب کو پتا ہے کہ وہ کر رہا ہے, اور پاکستان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے وہ فالس فلیگ آپریشن کشمیر میں یا اپنے کسی اور شہر میں کروا لیتے ہیں کسی جگہ پہ, اور پھر اس کا الزام پاکستان کو پر رکھ کے پاکستان کے خلاف جنگی کارروائی کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ان کو دو بڑی واضح ناکامیاں ہوئی ہیں, 2019 میں بھی اور 2025 میں بھی, اور اس سے اگر ان میں عقل ہے تو ان کو سیکھنا چاہیے ان باتوں سے اور آئندہ کے لیے محتاط رہنا چاہیے. لیکن یہ دھمکیاں دینے پر آئے ہیں, میں ان کو آج بتاتا ہوں اگر انہوں نے اس قسم کی کوئی کارروائی کی تو پاکستان کو موقع ملے گا, کشمیر کا بھی مسئلہ حل کرے گا, پانی کا مسئلہ بھی حل کرے گا, اور 1971 کی جو ہمیں شکست ہوئی تھی ہمارے اپنے لوگوں کے ہمارے خلاف ہو جانے کی وجہ سے جس کا بھارت نے فائدہ اٹھایا, اس کا حساب بھی ہم برابر کر دیں گے. جی ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, مجھے آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ذرا فائزہ کی طرف جانا چاہوں گا. فائزہ, یہ جو ہم نے صورتحال دیکھی ہے کہ بار بار جو ہے وہ بھارت کی جانب سے اس طرح کے اشتعال انگیزیاں کی جاتی ہیں اور اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں, جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلی بار جب بھارت نے آپریشن سندور کے نام سے جو ڈرامہ رچایا تھا اس میں 8 جنگی طیارے بھارت کو گنوانا پڑے, اس کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر جو رسوائی ہوئی وہ الگ, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو پولیٹیکل جو حیثیت تھی وہ بڑھ گئی اور پوری دنیا نے اسے تسلیم کیا. تو یہ کیا بھارت کی اس طرح کی دھمکیاں دینا, یہ اپنے آپ کو وہ جو ایک پورا سائیڈ لائن ہو چکا تھا خطے میں, وہ اپنے آپ کی اپنی پریزنس کو شو کروانے کا یہ ایک طریقہ ہے جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں بھارتی آرمی چیف کی جانب سے؟ دیکھیے, بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. پہلی بات تو میں کہنا چاہوں گی کہ یہ سنجے لیلا بنسالی کا نہ تو کوئی سیٹ ہے اور نہ آدتیہ چوپڑا کی لکھی ہوئی کوئی فلم ہے, کیونکہ انڈینز جو ہیں وہ فلموں سے کافی انسپائر ہوتے ہیں, وہ موویز کی دنیا میں رہنا جانتے ہیں, اور وہ اس قدر موویز کی دنیا میں رہتے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں ہونے والے جو حالات ہیں ان سے بھی بے خبر رہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو مووی میں دکھا دیا, جو سنجے لیلا بنسالی نے سیٹ لگا لیا, یا باقی دیگر کرن جوہر نے جو فلم میں دکھا دیا, بس اصل انڈیا ایکچولی وہی ایگزسٹ کرتا ہے, اس کے آگے پیچھے انڈیا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو میں ان کو بتانا چاہوں گی کہ یہ پاکستان ہے, یہ سنجے لیلا بنسالی کا سیٹ نہیں لگا ہوا, اور نہ یہاں آپ کی تحریر کردہ کوئی ایسی فلم جس کی شوٹنگ جاری ہو. یہ افواج پاکستان ہے, انہوں نے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن نہیں کی. ہم نے 65 کی جنگ میں بھی آپ کو دکھایا, ہم نے ہر موقع پر آپ کو دکھایا کہ ہم کون لوگ ہیں اور ہم آپ کا کیا حشر کرنا جانتے ہیں. آپ کے لیے سب سے بڑی جھگ ہنسائی کی یہی بات تھی کہ آپ کے اپنے جو شوز ہوتے ہیں, جو آپ کے اپنے آرمی کے شوز ہوتے ہیں, وہ آپ کے ویل ڈسپلن نہیں ہوتے, وہاں آپ کے کرتوت کھل کے سامنے آ جاتے ہیں. آپ کا یہ شو ہوتا ہے دبئی میں, وہ فلاپ ہو جاتا ہے. آپ کیا باتیں کرتے ہیں, وہ تیجس جو آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے وہ آپ کا فلاپ ہو جاتا ہے. اینڈ الحمدللہ کریڈٹ گوز ٹو پاکستان ایئر فورس کہ ہمارے پاس ایسی بہادروں کی فوج ہے کہ جنہوں نے پوری دنیا کو یہ دکھا دیا کہ آپ کے پیارے ہم نے کیسے اڑائے ہیں, کیسے ہم نے گرائے ہیں. آج یہی وجہ ہے کہ انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی, ان کے چیف کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ جو سندور آپریشن شروع کیا تھا, وہی بات آ جاتی ہے فلموں سے بہت انسپائر ہے کہ وہ جہاں پر وہ مادھوری صاحبہ کہا کرتی تھی کہ ایک چٹکی سندور کی قیمت تم کیا جانو, تو یہاں پر ان کو بھی عرض کرنا چاہوں گی کہ یہ جو آپ کی سندور ہے نا, جس کی آپ نے موویز بھی بنا رکھی ہے, آپ نے آپریشن بھی شروع کر دیا, تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ جب کبھی بھی پاکستان میں گھسنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم آپ کو باقاعدہ آپ کی مانگ میں سندور ڈال کر آپ کو آپ کے گھروں کے اندر تک بٹھا کر آئیں گے, اور آپ پاکستان کا نقشہ کیا تبدیل کریں گے, نقشہ تو آپ کا ہم تبدیل کر کے آپ کو دکھائیں گے. سب سے پہلے تو آپ کے اپنے اندر اتنے انتشار, اتنے خلفشار پیدا ہو چکے ہوئے کہ آپ پہلے ان سے نمٹ لیں. اس وقت نریندر مودی خود جو ہے وہ ایک ٹروما میں جا چکا ہوا ہے کہ سر پہ الیکشن بھی کھڑے ہوئے ہیں,
میری کارکردگی اتنی فلاپ ہے, میں کس بیس پہ لوگوں کے سامنے باہر نکلوں گا. کانگریس ان کو وہاں پہ پیٹ رہی ہے, راہل گاندھی اس کے خلاف جس طرح کی اسٹیٹمنٹس دے رہا ہے, وہ جس قسم کی جگ ہسائی کا سامنا کر رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے اس سے بڑی ان کی آئسولیشن کیا ہوگی, اس سے بڑی ان کی مات کیا ہوگی کہ وہ نریندر مودی جو بڑا ہاتھ ہلاتے ہلاتے جا کر نیتن یاہو سے ملاقاتیں کر کے آیا تھا, آج پاکستان اس دنیا میں الحمدللہ نہ صرف ایگزسٹ کرتا ہے بلکہ اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے. جو آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے کس طرح سے امریکہ ورسز ایران کی جو ایک جنگ تھی, ہم نے کس طرح سے اس میں ثالثی کا کردار ادا کیا ہے, اور کس طرح سے امریکہ کے صدر نے ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا بارہا دفعہ ذکر کیا ہے. یہ کوئی ایک معمولی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ ایک سپر پاور رکھنے والا ملک ایک سپر پاور کا ہیڈ اٹھ کے اگر آپ کے فیلڈ مارشل کی تعریف کرے. ہمارے پاس وہ ادارے ہیں جو دنیا کے نمبر 1 ادارے ہیں. آپ ہماری آئی ایس آئی کو مذاق سمجھتے ہیں, یہ آپ کی را نہیں ہے, یہ ہماری آئی ایس آئی ہے. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ گھر میں کیسے بیٹھا جاتا ہے, ہم نے آپ کو بتایا کہ سکون کریں. ابھی نندن ہمارے پاس تھا, ابھی بھی آپ کے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں, چاہے آپ ان کے ذریعے جو مرضی کروانے کی کوشش کریں. ہمارے انٹیلیجنس ادارے اتنے اسٹرانگ ہیں. افغانستان کو آپ نے استعمال کرنے کی کوشش کی, آپ نے دوسری طرف سے BLA کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی. میں آپ کو بتانا چاہوں یہ افواج پاکستان ہے جس کے بلبوتے پہ آج ہم راتوں کو سکون سے سوتے ہیں اور ہم کھڑے ہیں. یہ کیا سمجھتے ہیں یہ پاکستان ہے, یہ کوئی سیریا, لبنان, عراق یا اس طرح کا کوئی ملک نہیں ہے, کوئی صومالیہ نہیں ہے کہ جہاں پر آپ رات کو بیٹھ کے خواب دیکھیں اور صبح آ کے آپ اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر کر رہے ہو. یہ یہاں کی عوام اور یہاں کی افواج اپنے برابر میں کھڑے ہیں, فیصد پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. اور اس طرح کی جو گیدڑ بھکتیاں ہوتی ہیں نا, ان سے ڈرا نہیں جاتا. وہ کہتے ہیں نا کیا پیتی اور کیا پیتی کا شوربہ, جب گیدڑ کی موت آتی ہے نا وہ ہمیشہ شہر کی طرف بھاگتا ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ جو دماغی طور کے اوپر جو مینٹلی ریٹارڈ ہو جاتے ہیں نا, ریٹارڈیڈ ہو جاتے ہیں, انہیں اٹھا کے وہ انڈین فورسز کا چیف بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس طرح کی بیانات دیتے رہتے ہیں. کیونکہ ان کا قصور نہیں ہے نا, رات کو وہ سوتے ہوئے ایک فلم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد انہیں خواب نظر آتا ہے, صبح اٹھ کے وہ اس طرح کا ایک بیان داغ دیتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہ بیان دے دینے سے چلیں ایٹ لیسٹ ان کو اتنی متین تسلی تو ہو جاتی ہے نا کہ ہم گراؤنڈ بیسس پہ تو کوئی پرفارم تو کر نہیں سکتے, چلیں باتوں کی حد تک کچھ نہ کچھ پرفارم کر کے وردی پہن کے گھوم لیں. تو میں ان کے لیے یہی کہنا چاہوں گی. جی ٹھیک ہے فائزہ. میاں سفر مان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. میاں صاحب یہ جو صورتحال ہے ہم نے دیکھا ہے کہ 8 طیارے بھی بھارت نے گوائے, جس کا اعتراف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 12 مرتبہ کیا گیا. اور دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ بھارت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا, رشیا نے بھی ساتھ نہیں دیا, کوئی ملک جو ہے وہ بھارت کے ساتھ نہیں کھڑا تھا. آپریشن بنانا کے وقت ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہی تھی اور پاکستان کو نہ صرف سپورٹ کر رہے تھے بلکہ پاکستان کی کامیابی کا اعتراف بھی کر رہے تھے. اب یہ جو دوبارہ سے دھمکی دی گئی ہے, اس کے بعد دوسری جانب سنتاس معاہدہ بھی جو یک طرفہ طور پر معطل کیا گیا ہے, کیا یہ ممکن ہے کہ بھارت ایک تو یہ سنتاس معاہدہ جو ہے وہ معطل کر کے پانی روک سکتا ہے پاکستان کا, کیا یہ ممکن ہے, پریکٹیکلی پاسبل ہے؟ دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو اب یہ دوبارہ سے دھمکیاں دی گئی ہیں جس پہ ISPR کی جانب سے بھی بڑا بھرپور جواب دیا گیا ہے, تو کیا آنے والے دنوں میں کوئی آپریشن سندور 2.0 کا کچھ دوبارہ امکان ہے, کچھ اس طرح پاسبلٹی ہے کہ بھارت کوئی دوبارہ اس طرح کی اشتعال انگیزی کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے یہ بہت بڑا مس ایڈونچر ہوگا اور بہت بڑی خام خیالی ہوگی. یہ ایسا نہیں ہے کہ بھارت کے پاس پاکستان کی جو تیاریاں ہیں, ہماری جو الرٹنیس ہے اس کی خبریں نہ ہوں, کیونکہ انٹیلیجنس ادارے ایک دونوں ممالک کے جو خاص طور پہ متحرک ممالک ہوں ان کی آپس میں رپورٹس انہوں نے لی ہوتی ہیں, ایک دوسرے کے بارے میں ریکی کی ہوتی ہے کہ جی ان کی پریپیئرنیس کیا ہے. اور اس سے بڑی کیا ریکی ہے جو 2025 میں انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے جسم پہ فیس کر لی, ان کے پائلٹس نے اور ان کے جہازوں نے جس طرح گرے ہیں. تو وہ چیزیں تو اب چھپی نہیں ہیں, ڈھکی چھپی نہیں ہیں. دوسرا یہ کہ جیسے ہمارے ISPR کی طرف سے بھی ایک بڑا کانفیڈنس والا بیان آیا ہے اور کہا گیا ہے, اور وہ بھی ایک بہت بڑا سگنل ہے, یعنی انہیں کنوے کیا گیا ہے کہ بھی کسی طور پہ بھی اگر آپ کا کوئی اس طرح کا ایڈونچر یا ایمبیشن ہے تو بشک آپ ہمیں آزما لیں. اور یہ واقعی بات صحیح ہے, جیسے بھی بریگیڈیئر صاحب بھی کہہ رہے تھے, مجھے یاد پڑتا ہے سن 65 کی جنگ میں جیسے ایکوپمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ بھارت کے پاس ٹینکس تھے سینچورین, وہ باقاعدہ پاکستان نے کافی تحویل میں لیے تھے اور اس کی باقاعدہ نمائش بھی ہوئی تھی لاہور شہر میں, جس میں جو اس وقت کے عمر نوجوان بڑے جا کے وہ دیکھتے تھے اور فخر کرتے تھے اس بات پہ کہ اتنی بڑی افواج کو پاکستان نے دھول چٹائی.
اور اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے ایک عالمی ریکارڈ جو شاید ابھی آج تک نہیں ٹوٹا، ہمارے اسکواڈرن لیڈر ایم عالم نے چند منٹوں کے اندر بھارت کے 5 طیارے گرائے تھے، اور ان کے طیارے بھی جو نیٹ تھے طیارے وہ پاکستان کے طیاروں سے تھوڑے سپیریئر تھے، پاکستان کے پاس F-86 سیبر طیارے تھے. یہ ایک پورا ریکارڈ ہے ان کے پاس پاکستان کی جنگی حکمت عملی کا، پاکستان کی جنگ میں فتوحات کا. وہ واقعی سن 71 میں ہمارے ہاں چونکہ انٹرنل اس طرح کی کانفلکٹس آ گئے تھے، انٹرنل کرائسس آ گیا تھا جس کو بھارت ہی کا وہ فومنٹڈ تھا، یعنی پروموٹڈ تھا، تو اس کی وجہ سے پھر ہمیں یہ تھوڑا سا وہ اس کو زک اٹھانی پڑی. لیکن ادروائز پاکستان بالکل یکجا ہے. فائدہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، وی آر آل یونائٹڈ. پاکستان کے تمام سیگمنٹس، پاکستان کے جتنے بھی سیکٹرز ہیں وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے ہمیشہ حکومت کے ساتھ ہیں، ہمیشہ مسلح افواج کے ساتھ ہیں. اور ہماری مسلح افواج ٹیکنالوجیکلی، اسٹریٹجیکلی اور کریج کے معاملے میں، جرت میں اور مہارت میں، یعنی کہ باقاعدہ جرت. اس کو ہم سن 65 کی جنگ میں اس وقت ہمیں فوجی بتاتے تھے جرت، سرت اور پھرت، کہ جرت کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ اور تندہی کے ساتھ دشمن پہ جھپٹنا. تو یہ ایک مشن ہے وہاں کا اور ہماری مسلح افواج کا. اور پھر جو قومیں یا جو افواج فیس کر رہی ہوتی ہیں کہ اپنے سے یعنی زیادہ تعداد میں ٹیکنالوجی میں آرمامنٹس میں زیادہ مسلح جو ملک ہوتا ہے، ان کے اندر پھر اپنی سروائیول کے لیے ایبلٹیز اور کیپیسٹی بھی بڑھ جاتی ہے، اور وہ کیپیسٹی ہم نے ثابت کی ہے. اور جہاں رہ گئی ہمارے نیوکلیئر ڈیٹرنس، اس کے بارے میں تو دو رائے نہیں ہے. تو نیوکلیئر ڈیٹرنس رکھنے والا ڈکلیئرڈ ملک جس کو ساری دنیا کے پاس ڈکلیئرڈ ہے ہماری نیوکلیئر کیپیبلٹی، اس کو اس طرح کی دھمکی دینا کہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں، یہ تو نعوذ باللہ یہ تو خدا تعالیٰ کی صفت ہے، صفحہ ہستی سے مٹانا. نریندر مودی کے پاس یہ کیا اختیار ہے کسی کو صفحہ ہستی سے مٹانا؟ پتہ نہیں وہ اگلے لمحے خود بھی جیتی ہے کہ نہیں. یہ جنگوسٹک لابی جو بیٹھی ہے نا جی بھارت میں، وہ اپنی قوم کے ساتھ بھی وفادار نہیں ہے. یعنی اگر وہ جنگ چھیڑتے ہیں ہزیمت اٹھانے کا بدلہ لینے کے لیے جو اٹھائی انہوں نے، یا اپنے آپ کو بہت زیادہ وہ اپنی اکھنڈ بھارت کا وہ جو خواب ہے کہ جی ہم بہت بڑے ہیں اور بڑے طاقتور ہیں اور ہم ہی چودھری ہیں اس علاقے کے، اس خواب کو پورا کرنے کے لیے، تو میرا خیال ہے وہ اس چیز سے غافل ہیں کہ کیا کتنی بڑی تباہی ہوگی. نیوکلیئر ہتھیار تو چھوڑ دیں، کنونشنل ویپنز اب اتنے لیتھل ہو گئے ہیں کہ ان کی جو تباہی ہے وہ تباہی کیا ہے، اس کا مطلب اپنی قوم پہ خود مسلط کرنا چاہتے ہیں. ہمیں اگر وہ نقصان پہنچائیں گے تو کیا ہماری طرف سے ان کی ہاں تباہی نہیں آئے گی؟ یہ تو کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. اور یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی اور میرے ساتھیوں نے بھی کی کہ اس بار جو پاکستان کو فتوحات ملی 2019 میں، ابھی نندن والا واقعہ، اور 2025 میں، اس مرتبہ بھارت کنٹروورسی نہیں کو ریز کر سکا، شکوک نہیں مبتلا دنیا کو کر سکا. ساری دنیا معترف ہے ہماری سکسیس کی. اور میں اس کے بارے میں اس لیے کہتا ہوں نتھنگ سکسیڈز لائک اسٹرینتھ کے ساتھ جو ہم آگے گئے ہیں اتحاد کے ساتھ، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں جناب. بریگیڈیئر صاحب، جیسے میاں صاحب نے بھی ذکر کیا، ایم عالم نے جو چند منٹوں میں 5 جہاز گرائے تھے بھارت کے اس وقت میں، اس کے بعد 2019 میں بھی ہم نے دیکھا کہ 2 طیارے جو ہیں اس وقت گرائے گئے بھارت کے، جس میں ابھی نندن کو گرفتار بھی کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ 2025 میں بھی ہم نے دیکھا کہ 8 طیارے جو ہیں وہ ہم نے بھارت کے گرائے. تو اس طرح سے بار بار جو ہے وہ انڈین ایئر فورس کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اپنے طیارے گنوانے پڑے. تو اس کی کیا وجوہات سمجھتے ہیں کہ کیا ان کے طیاروں میں کوئی کمی ہے؟ جس طرح رافیل طیارہ جو پوری دنیا پر مانا جاتا ہے وہ بھی ان کے پاس موجود تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ انڈین آرمی کو، انڈین ایئر فورس کو جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑا اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. تو کیا پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ زیادہ قابلیت رکھتی ہے، زیادہ اس طریقے سے مضبوط ہے بنسبت انڈین ایئر فورس کے؟ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ایئر فورس کی جو ٹریننگ ہے وہ ان سے بہت بہتر ہے، اور اس کے بعد جو لڑائی کا جذبہ ہے وہ بھی پاکستان ایئر فورس کا ان سے زیادہ ہے. اسی وجہ سے ان کو 1965 میں بھی عبرتناک شکست ہوئی فضائیہ کے میدان میں، یعنی فضا کے اندر، اور نیوی میں بھی ان کو مار پڑی دوارکا پہ جو بامبنگ ہوئی، اور ہمارا جہاز وہ کام کر کے بڑے آرام سے واپس آ گیا. 71 میں ان کو مدد حاصل تھی ہمارے ہی بھائیوں کی،
یہ سازش کروانے میں کامیاب ہو گئے. اور اگرتلہ کیس جو تھا وہ بالکل سچا کیس تھا. وہ غلطی کی پاکستان کے حکمرانوں نے کہ اس کیس کو ختم کیا. بھارت کو موقع ملا ایسٹ پاکستان میں بہت بڑی عددی برتری کے ساتھ فوج داخل کرنے کا, اور وہ مشرقی پاکستان کو توڑنے میں کامیاب ہوئے. لیکن اب پاکستان کی تینوں افواج کا جو بنیادی اصول ہے جنگ کا وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی ٹریننگ میں اور اپنے جذبے میں اور اپنی کوالٹی آف پلاننگ میں برتری حاصل کر کے بھارت کو دھول چٹوانی ہے. اور یہ ہم 2019 میں بھی کر چکے ہیں اور 2025 میں بھی کر چکے ہیں. اور دونوں مواقع پر 19 میں بھی اور 2025 میں بھی زمینی جو فائر ایکسچینج ہوئے, زمینی فوج کے بہت ساری کلیدی جنگوں پر پاکستان کے پائے استقلال میں کوئی لرزش نہیں آئی, اور بھارت اپنی تمام گولہ باری کے باوجود ہمارا 1 انچ بھی اپنے قبضے میں لینے میں کامیاب نہیں ہو سکا. تو ابھی اگر یہ جنگ کریں گے تو اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ پوری دنیا کو میرا خیال ہے پہلے سے پتا ہے کہ عبرتناک شکست ان کا مقدر ہوگی. وہ اس لیے ہوگی کہ یہ غیر اصولی طور پر جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں, سستی شہرت کے لیے, اپنے عوام کو کچھ دکھانے کے لیے, اپنی ہزیمت کا بدلہ اتارنے کے لیے, اور بین الاقوامی سطح پر جو ان کو تنہائی کا سامنا ہے اس تنہائی سے نکلنے کے لیے. اس وقت پوری دنیا میں تاثر یہ ہے کہ بھارت ایک کمزور ملک ہے جو اپنے ہی لوگوں کے اوپر ظلم کر کے, زبردستی کر کے, ناانصافی کر کے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر کے قائم ہے, اور یہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے. اور اس کو بچانے کے لیے یہ کوئی چھوٹی سی فوجی فتح حاصل کرنا چاہتا ہے اپنے ہمسائے پاکستان سے, اور نیوکلیئر طاقت ہونے کے باوجود یہ ایک غیر ذمہ دارانہ رویے کا حامل ملک ہے بھارت. میں نے بتایا کہ پہلے جو امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں یہ اس لیے بڑھے کہ بھارت نے ہم سے شکست کھائی, اور یہ اس قابل نہیں رہا کہ اس علاقے کے اندر کوئی بڑا رول ادا کر سکے. ایران اور امریکہ کی جنگ جو رکوائی وہ پاکستان نے رکوائی, اور اس کے بعد جو مذاکرات ہوئے اور جو مذاکرات ابھی تک بالواسطہ جاری ہیں پیغام رسانی کے ذریعے, ان میں بھارت کا کوئی رول نہیں ہے. جو امریکہ نے کیا اس کا ایک تاثر, اس کا ایک رزلٹ بڑا کلیئر ہے. کل اٹلی کی وزیر اعظم نے کہا کہ ہم بھی نیوکلیئر طاقت حاصل کریں گے, اور یہ اسی لیے ہوا ہے کہ امریکہ نے چھوٹے ممالک کو یہ دکھایا ہے کہ اگر آپ کے پاس نیوکلیئر طاقت نہیں ہے تو آپ کے اوپر بڑی طاقتیں جو ہیں وہ آ کر براجمان ہو سکتی ہیں, آپ پہ حملے کیے جا سکتے ہیں, بامبنگ کے ذریعے آپ سے بات منوائی جا سکتی ہے. اور اقوام متحدہ کو بڑی طاقتیں کچھ نہیں سمجھتی, اس کو جوتی کی نوک پہ نہیں رکھتی. اقوام متحدہ کے اصولوں کو, ان کے چارٹر کو, ہیومن رائٹس چارٹر کو, اور پوری کی پوری جو قیادت ہے ایران کی اس کو شہید کرنے میں امریکہ نے بڑا فخر حاصل کیا, بڑا ڈینگ ماری کہ ہم نے بڑا کمال کیا, جبکہ انہوں نے ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کی اور ایک وار کرائم کیا. سول غیر مسلح افراد کے اوپر فوجی طاقت سے ان کو قتل کرنا ایک جنگی جرم ہے جو امریکہ نے کیا. اس کے نتیجے میں آج اٹلی کی وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ ہم بھی نیوکلیئر طاقت حاصل کریں گے, اور یہ اس لیے کہا کہ آج سے 11 دن پہلے ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران کے پاس نیوکلیئر طاقت ہوتی تو ہم یہاں نہ ہوتے, ہم اس علاقے میں موجود نہ ہوتے. تو یہ دیکھیے پوری دنیا کے اندر اس وقت ایک ٹینشن ہے نیوکلیئر طاقتوں کے, بڑی طاقتوں کے مس بیہیویئر کی وجہ سے. اس سے پہلے روس اس پہ افغانستان پہ فوج کشی کر چکا ہے, 10 سال رہا. پھر امریکہ نے فوج کشی کی 40 ملکوں کی اتحادی فوج لے کر, اور 20 سال کے بعد یہاں سے ہزیمت اٹھا کے نکلنا پڑا. تو اس وقت دنیا کے اندر یہ احساس ہے چھوٹے ملکوں کے اندر کہ ہم ولنریبل ہیں. اس ولنریبلٹی کو دور کرنے کے لیے ان کے اتحاد بنیں گے, جیسے پاکستان اور سعودی عربیہ کا اتحاد بنا ہے. اس اتحاد میں ترکی بھی شامل ہوگا, مصر بھی شامل ہوگا, اور شاید کچھ اور ممالک بھی اس کے اندر شامل ہوں. اسی طرح روس اور چین جو ہے وہ قریب آتے جا رہے ہیں. امریکہ کا سب سے بڑا نائٹ میئر یہی تھا کہ روس اور چین متحد نہ ہو جائیں. جو آئزن ہاور ڈاکٹرن تھی وہ یہ تھی کہ کمیونزم کو ایک تو گرم پانیوں کی طرف نہیں جانے دینا, اور دوسرا روس اور چین کو متحد نہیں ہونے دینا.
آج منظرنامہ بالکل اس خواہش کے برخلاف ہے. روس اور چین متحد ہو رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں دونوں کہ امریکہ یہاں پر ہیجمنی قائم نہ کرے. اسی لیے اب وہ ایران کے ساتھ کوئی نہ کوئی عزت والا راستہ ڈھونڈ کے جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان اس میں مدد کر رہا ہے, اس میں رول ادا کر رہا ہے. تو ان باتوں کے ساتھ وسطی ایشیا سے لے کر جنوبی ایشیا اور فار ایسٹ اور مڈل ایسٹ تک امن کا ایک ماحول بن جائے گا, جس کے ذریعے چھوٹے ممالک, پاکستان جیسے ممالک ترقی کر سکیں گے, جن ممالک کو اقتصادی یا مشکلات ہیں سے نکل سکیں گے. جی ٹھیک ہے. فائزہ, ایک ایٹمی قوت کو اس طرح کی دھمکی دینا کہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا, اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی بھارتی میڈیا کی جانب سے بھی اسی طرح کی باتیں کی گئی ہیں, اور اسی طرح کے آپریشن سندور کا ڈرامہ جب رچایا گیا تو بہت زیادہ غیر جانبدار حرکتیں کی گئیں اور پوری دنیا نے دیکھا, اور پھر پوری دنیا نے ان کا تمسخر بنایا کہ جس طرح سے بھارتی میڈیا نے پورا رپورٹ کیا. بھارتی صحافی پروین ثانی کی جانب سے واضح طور پر یہ چند دن پہلے بیان سامنے آیا کہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان آج تک کوئی بھی جنگ نہیں ہارا بھارت سے, اور پاکستان نے ہمیشہ برتری کا مظاہرہ کیا ہے. اور اس جنگ میں بھی ہم نے دیکھا نہ صرف پاکستان کو پوری دنیا نے تسلیم کیا, بلکہ امریکی صدر کی جانب سے بار بار جو ہے وہ 8 طیارے جو ہے وہ گرائے جانے کا دعویٰ بھی سامنے آتا رہا. تو اس موقع پہ اس طرح کے بیانات دینا, کیا یہ اپنی اس ساکھ کو جو ختم ہو چکی ہے, خطے میں گمنام ہو چکا ہے بھارت, یہ اپنی اس کھوئی ہوئی ساکھ کو دوبارہ سے بحال کرنے کی کوشش ہے, یا پھر ایک بار پھر سے آپریشن سندور جو ہے وہ 2.0 کا کوئی دوبارہ سے کوئی شرانگیزی یا اشتعال انگیزی ہو سکتی ہے آپ کے خیال سے؟ متین, محلے میں نا ایک بیوہ عورت ہوتی ہے, جب اس محلے میں کسی گھر میں شادی ہوتی ہے نا تو اس بیوہ عورت کو نا اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیاں اور اپنی احساس محرومیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ یاد آ جاتا ہے, اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے نا وہ رو دھو کے پورے محلے کو اپنی پوری کی پوری داستان سنا سکے اور لوگوں کی اٹینشن اپنی طرف کر سکے. لیکن یقین مانیے شادی والے گھر میں شادی بھی ہو جاتی ہے, ولیمہ بھی ہو جاتا ہے, تمام تر کام بخوبی انجام پا جاتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ خاتون رات بھر چیختی رہیں, لوگوں کو اپنے دکھ درد کی کہانیاں سناتی رہیں اور اپنے بھوک اور افلاس کے قصے بھی سناتی رہیں. لیکن یقین مانیے کوئی دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتا. تو میں یہی سمجھوں گی کہ اس وقت اس بیوہ عورت کا کردار جو ہے نا وہ بھارت ادا کر رہا ہے, ان کا قصور نہیں ہے. دیکھیے وہ اتنی ہیوی پروڈکشن کرتے ہیں, وہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, ان کا قصور نہیں ہے. ان کا دیکھیں آپ کیسی باتیں کرتے ہیں, پورا وہ انویسٹمنٹ خرچ کرتے ہیں اپنے موویوں کے اوپر لگاتے ہیں, پاکستان کو دہشت گرد قرار دینے کے لیے بڑے بڑے سیٹ کھڑے کرتے ہیں. پھر وہ جس میں دکھاتے ہیں کہ ان کے وہ جو چابی سے چلنے والے جو کھلونے ہوتے ہیں اور وہ دھاگا کھینچ کے چلانے والے جو ان کے وہ جہاز ہوتے ہیں وہ اڑ کے جاتے ہیں, وہ کیسے جا کے تباہیاں مچا کے آ جاتے ہیں. ان کا رونا اور اس طرح کی حرکتیں کرنا بنتا ہے. میں تو یقین مانیے ان کے جب اس طرح کے بیانات آتے ہیں تو مجھے بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے, کیونکہ وہ اس بیوہ عورت کی طرح ماتم کر کر کے نا پوری دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیے ہمارا یہ حال ہے, ہم تو اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں. اور جہاں تک بات رہی حملہ کرنے کی, دیکھیں وہ آپریشن سندور 2 لازمن شروع کریں گے. اس میں ہم سے ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی تھی. وہ غلطی ہم سے کیا ہوئی تھی کہ جہاں ہم نے طیارے گرائے تھے نا, بس وہاں ہم نے ان کی مانگ میں سندور نہیں بھرا تھا. دیکھیے اب جب مانگ ادھوری رہ جاتی ہے نا, میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جب بیوہ عورت کی مانگ ادھوری رہتی ہے نا تو پھر وہ شور ڈالتی ہے. اس کا شور ڈالنا بنتا ہے بھائی آپ اسے باقاعدہ اس منڈپ میں لے کے جائیں جہاں اس نے پھیرے لگانے ہیں. آپ باقاعدہ, ہم نے پھیرے ضرور دلوائے لیکن بس آخر میں ہم انہیں سندور اور منگل سوتر نہیں پہنا سکے. تو انشاءاللہ اب کی دفعہ پہ ہماری افواج نے بڑے ٹائٹ لیول کے ان کے لیے سندور کی تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے. ہم نے زبردست قسم کے جو منگل سوتر ہیں ان کے لیے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جہاں پہ آپ نے بات کی ہے, دیکھیے ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی نا, ہم نے انٹرنیشنلی اپنے لیے ایک ایسا سفیر رکھا ہوا ہے نا کہ ہمیں کسی کو ہائر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. ڈونلڈ ٹرمپ کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ طیاروں کی تعداد بڑھا بھی دیتے ہیں, کبھی وہ 8 سے 9 کر دیتے ہیں, پھر 9 سے 12 تک وہ پہنچے. تو ہمیں تو انٹرنیشنل جا کر اپنی سفارتکاری کرنے کی اس معاملے سے ضرورت ہی نہیں پیش آئی کہ ہم نے کیا کیا. ہم نے جو کیا وہ اس وقت ہر زبان زد عام ہے. اس کے بعد دوسری بڑی بات, دیکھیے آپ نے یہاں پہ پورا ایک گراؤنڈ سیٹ کیا, آپ نے ایسی سپر پاور کو اپنے یہاں پہ مدعو کیا
کہ جس کے بارے میں آپ خواب و خیالوں میں نہیں سوچ سکتے تھے. ایک طرف سے نریندر مودی جاتے ہیں, بڑے والہانہ طریقے سے ہاتھ ہلا کے نیتن یاہو کے ساتھ بیٹھ کے آ جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اوہو انڈیا نے جو مارکا سر کر لیا وہ شاید کسی نے بھی نہیں کیا. اس کے بعد جب امریکہ اسرائیل ورسز ایران جنگ شروع ہوتی ہے, ہم نے ان لوگوں کو جس طرح سے اکٹھے کر کے ٹیبل ٹاک پہ بٹھایا. کریڈٹ گوز ٹو پاکستان آرمی اینڈ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اینڈ حکومت پاکستان شہباز شریف صاحب کہ کس لیول پہ ہم لوگوں نے اپنی سفارت کاری کی ہے اور کتنے سمارٹلی ہم نے مووز کیے ہیں. یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور ہماری عسکری قیادت کے ساتھ ہوتے ہوئے جس طرح سے ہم لوگوں نے پرفارم کیا ہے اور اس کریٹیکل سچویشن کو ہم نے سنبھالا ہے اور ثالثی کا کردار ادا کیا ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. آپ نے وہ کام کیا کہ آپ کے ساتھ آپ کے محلے میں جو بیوہ عورت بیٹھی ہے اس کا چیخنا چلانا بنتا ہے. آپ یہ شکر کریں کہ اس نے اپنے کپڑے پھاڑ کر وہ تھانے نہیں پہنچ گئی. جی ٹھیک ہے, ورنہ ایسے موقع پر تو خواتین یہ کردار بھی ادا کرتی ہیں کچھ خواتین. تو مجھے یہ ڈر ہے کہ نریندر مودی کسی دن خود ہی خودکشی کرنے کی ناکام کوشش کریں گے اور صبح اٹھ کر بتائیں گے کہ دیکھیے رات کو پاکستانی سینک آئے تھے, انہوں نے ہمیں مارنے کی کوشش کی. تو یہ آپ ان لوگوں سے اس طرح کی بیانات کی توقع رکھ سکتے ہیں, لیکن ہم نے نہ چوڑیاں پہنی ہیں. ہم نے اس بات کو انہیں ہر دفعہ پہ منہ توڑ جواب دیا ہے. کلبھوشن جادو ہمارے پاس ہے, ثبوت ہے ہمارے پاس, ہم نے اس کو بلوچستان سے اٹھایا ہے. یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. وہ ابھی نندن تھا جسے ہم نے چائے پلا کے واپس کی اور یہ بھی بتایا کہ ہم ایک چائے کے کپ کی قیمت کیسے وصول کرتے ہیں. تو ابھی تو یہ آغاز محبت ہے, جامع محبت کیا ہوگا آگے آگے دیکھیے ابھی ہوتا ہے کیا.